अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज सूरत है सूरह कारिया। चूँकि हम पीछे जो सूरतें हैं उनमें क़यामत का ज़िक्र मुसलसल पढ़ रहे हैं। दो ही बातें हैं, जो बंदा सही काम करेगा, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो उसके लिए जन्नत है, और जो नहीं उसके लिए दोज़ख है। यानी सूरत इंशिकाक में भी क़यामत के बारे में पढ़ा। जो बुरूज है, सूरत तारक है, इसमें अल्लाह ने इंसान की पैदाइश और कुरान पाक के बारे में सब बिस्मिल्लाह, इसमें भी कुरान मजीद की हिफाजत और आखिरत को तरजीह दी। फिर आगे सूरह गाशिया में भी क़यामत का ज़िक्र, ठीक है। और उसके आगे फिर जो है वो सूरह शमस में वो इंसान को अच्छी और बुरी बातें दोनों सिखाई गई, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे उसका ठिकाना जो है वह जन्नत है। इसके आगे हमने जो है वो सूरत वज़ुहा पढ़ी, सूरत वल्लैल पढ़ी, और इसके आगे सूरत अलम नशरा, सूरत वत्तीन, ठीक है। इंसान की पैदाइश के बारे में सूरत तारक और सूरत वत्तीन जो है, इन दोनों में हमने पढ़ा कि इंसान की पैदाइश जो है वो कैसे हुई, वजाहत के साथ। फिर सूरत लैलतुल क़दर पढ़ी, फिर सूरत बैयनात पढ़ी, इसमें भी रिसालत और तौहीद। अब ये जो सूरतें हैं, सूरत ज़लाला हमने पढ़ी, इसमें भी क़यामत के बारे में पढ़ा, और साथ में अल्लाह ताला ने बता दिया कि इंसान का हर अमल महफूज है, ठीक है। अब हम ये जो सूरत हम कारिया पढ़ेंगे, इसमें भी क़यामत का ज़िक्र है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए, उसे नेमतों से नवाजा, फिर उसे पूछा कौन कौन सी नेमत को तुम जुटलाओगे, फिर उसकी पैदाइश का मंज़र बयान किया, फिर जो पिछली कौमें थी उनका भी हाल सुनाया, फिर जिसके पास माल की कसरत थी उसका भी अंजाम बताया। आइए पढ़ते हैं। हमारी सूरत जो है वो सूरत कारिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका तर्जमा ये सुने फिर आपका भी दिल वैसे ही डहल जाएगा जैसे कि मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिया मल कारिया, खटखटाने वाली। मल कारिया क्या है? खटखटाने वाली। जैसे एक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाता है ना, ज़ोर से। वमा अदरा का मल कारिया, और ए रसूल आपको क्या मालूम कि वो खटखटाने वाली क्या है? यानी क़यामत का ज़िक्र है यहाँ। यौम यकून नासु कल फराश अल मबसूस, और इस दिन लोग बिखरे हुए होंगे परवानों की मानद, यानी बिखरे हुए होंगे। यानी जब वो क़यामत आ जाएगी, इतनी ज़ोरदार कि उसकी आवाज़ होगी, इतनी ज़ोरदार आवाज़ होगी कि उसकी आवाज़ सुनकर लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। यकून नासु कल फराश अल मबसूस, यानी उस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। व तकून अल जिबाल कल हुन अल मनफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे कि बिखरी हुई ऊन, धनकती हुई ऊन लगा लें, बिखरी हुई लगा लें। फ़अम्मा मिन सुक़िलत मवाज़ीनहु, तो इस दिन जिनके अमल जो हैं वो भारी होंगे। वहुवा फ़ी शातिर रादिया, तो वो मसन के ऐश कर रहे होंगे। वअम्मा मिन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनहु, और जिनके वज़न उस दिन हल्के होंगे। व उम्मुहु हाविया, तो इसका ठिकाना हाविया है। वमा अदरा का माहिया, और ए रसूल आपको क्या मालूम कि हादिया क्या है? नारुन खामिया, वो दहकती हुई आग है। यानी कि एक पैमाना रखा जाएगा, अल्लाह ताला एक पैमाना रखेंगे जिसमें इंसान की जो नेकियां हैं उसका वज़न किया जाएगा, और उस पैमाने तक अगर उसकी नेकियां हो गई तो उसका ठिकाना जन्नत है,
جیسے اب پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہی پڑھتے آ رہے ہیں اسی سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ کھٹکھٹانے والی یعنی اتنی زور سے جو قیامت ہے وہ اس کی آواز اتنی اس قدر زور اتنی ہوگی، اس قدر شدت سے اس کی آواز آئے گی کہ انسان جو ہے وہ یعنی اللہ نے کہا نا کہ وما ادراک مل قاریہ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ قیامت کھٹکھٹانے والی یعنی کیا ہے۔ اس دن لوگ یعنی وہ اتنی شدت سے اس کی آواز ہوگی کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ آپ نے کبھی دیکھا بارش ہو تو اس کے بعد وہ پروانے آ جاتے ہیں بے تکے، بکھرے ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے، پھر وہ جلدی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ صبح یہ برسات کا موسم ہو نا، برسات کا، تو وہ پروانے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی بکھرے مر جاتے ہیں جلدی، ان کی عمر کم ہی ہوتی ہے تو وہ ایسے ڈھیرلی لگی ہوتی ہے، یعنی اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند بکھرے ہوئے ہوں گے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکتی ہوئی اون۔ یعنی ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا آیت نمبر 105 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو چور چور کر دے گا۔ پہاڑ دیکھے ہیں آپ نے کبھی؟ آپ میں سے اکثریت لوگوں نے پہاڑ دیکھے ہوں گے۔ میں جب پہلی بار گئی سعودیہ تو مکہ سے مدینہ گئے، آپ یقین کریں کہ کالے کلر کے پہاڑ اور اتنے بلند ترین پہاڑ، اتنے کا بلند ترین، ایسے لگے جیسے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کالے سیاہ پہاڑ بلند ترین، ڈر لگتا تھا دیکھ کر۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جن کے اعمال کا وزن جو ہے وہ مثلا مجھے یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی ترازو ہوگا جس میں انسان کا وزن کیا جائے گا، اس کے نیکیوں کا، ٹھیک ہے، اس کی نیکیوں کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا وزن اس کی برائی سے زیادہ ہوگا تو وہ جنت میں عیش و آرام کریں گے، اس کے برعکس جن کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو برے اعمال والوں کے لیے دوزخ اور جلتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی اس دن اعمال تولا جانا ہے، بالکل سچ ہے، تو جن لوگوں کی نیکیاں بھاری ہیں وہ فلاح پائیں گے۔ قیامت تو آخر ہی رہنی ہے، سورۃ مومنون میں ہم نے آیت نمبر 101 سے 104 تک پڑھا، ٹھیک ہے، قیامت تو آ کر ہی رہے گی، یہ تو کوئی نہیں ہے۔ آگے سورۃ تکاثر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں اللہ کے احکام سے غافل کر دیا، اور تم حتی زرتم المقابر، اور تم اسی غفلت میں رہے یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، تمہاری یہ غفلت ہرگز تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، یعنی ان قریب تمہیں اس غفلت کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یعنی ہرگز تمہارے لیے یہ فائدہ نہیں دے گی ہے جو تمہاری غفلت تم نے کی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہاری خوش فہمیاں ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گی، اگر تمہیں اس کا یقینی علم ہوتا تو تم کبھی بھی غفلت نہیں برتتے۔ لا ترون الجحیم، تم اپنی غفلت کی سزا ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، یعنی تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں تک ان کا شکر ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاکم التکاثر، اے لوگو مال میں ایک دوسرے کے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں اللہ کے احکام سے غافل کر دیا، کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک کوٹھی ہے، میرے پاس 2 گاڑیاں اور 2، یعنی اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہا، تو پھر اسی بھاگ دوڑ میں دوڑتے ہوئے قبر میں جا گرا، یعنی یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے، اور موت کے وقت تمہاری ہرس اور لالچ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے پاس اگر 2 جنگل مال ہو یعنی تو اس پر بھی قناعت نہ کرے، کہے گا تیسرا جنگل ہو، یعنی ایک بندے کے پاس اب میں آپ کو کیا مثال دوں، یعنی ایک شہر، وہ ایک شہر کا مالک ہو،
ایک بندہ ایک انسان ہے، وہ ایک شہر کا مالک ہو، پورے شہر کا مالک ہوتا ہے وہ، تو وہ کہے گا دوسرے شہر کا بھی مالک بن جاؤں، تیسرے کا بھی مالک بن جاؤں. تو اسی ہرس میں وہ اسی کو پاتے پاتے، یعنی وہ اس کا ٹائم آ گیا، اس کا ٹائم مکمل ہو گیا اور وہ قبر میں چلا گیا. تو قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، ویسے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے نا بڑی مشہور، کہ اگر ایک آدمی کو سونے سے بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے تو تب بھی وہ قناعت نہیں کرے گا، کہے گا مجھے دوسرا بھی کبھی مل جائے نا. اگر دوسرا بھی اسے مل جائے تو پھر تیسرے کی خواہش کرے گا. یعنی آدمی کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، اور اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے، زندگی کی محبت اور مال کی محبت میں. مال کی محبت اور زندگی یعنی طویل عمر کی خواہش انسان کو جوان رکھتی ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے، کلا سوف تعلمون، تمہاری یہ غفلت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، پھر یعنی دوبارہ اللہ نے کہا تمہاری یہ غفلت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ تمہاری کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی. اور تم قبروں میں جا پڑو گے اور تم ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے جو تمہارا ٹھکانہ ہے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ہرس میں زندگی گزارتا رہا اور قبر میں جا پڑا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہیں کیے، حق کی تبلیغ نہیں کی، صبر کی تلقین نہیں کی، اور قبر میں جا گرا مال کی محبت میں. بات یہ ہے کہ نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے. قیامت کے روز نیک عمال ہی کام آئیں گے. جن کے نیک عمال کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت میں جائیں گے. یعنی نیک عمال کا وزن زیادہ ہو جائے گا. پیچھے ہم نے پڑھا سورۃ القاریہ میں کہ جن کے عمل جب تولے جائیں گے تو ان کے عمل یعنی نیک عملوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، تو وہ بندہ جنتی ہے اور عیش و عشرت میں رہے گا. ٹھیک ہے، آگے سورۃ عصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے یہاں. ان الانسان لافی خسر، کہ بے شک انسان نقصان میں ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، و عاملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، و تواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، و تواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. بڑی ہی پیاری صورت ہے، میری فیورٹ صورتوں میں یہ صورت عصر بھی شامل ہے. اس کا ترجمہ بڑا ہی پیارا ہے، آسانی سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا. ٹھیک ہے، یعنی زمانے کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ مثلا یہاں بتایا انسان کو کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ بے شک انسان نقصان میں ہے. اور وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ مثلا جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جن کے مال نیک ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پائیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہ 3 صورتیں کافی ہیں. انہی کا ترجمہ غور سے پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیاں، ہماری بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہ نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. وقول قولی ھذا استغفر اللہ.